काशाना बसीरत एक ऐसा यूट्यूब चैनल जिस पर हर किस्म की दीनी कुतुब बिलखसूस महरूम बसारत अफराद के लिए ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट में दस्तयाब हैं और बिलउमूम तमाम मुसलमान बरादरान और ख़ाहिरान के लिए दस्तयाब हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि बेल आइकन को प्रेस करके हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आइंदा आने वाली हर किताब आपको बर वक्त मिलती रहे। काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, ये है काशाना बसीरत का यूट्यूब चैनल। हम पढ़ रहे हैं किताब मदीना से मदीना तक और ये है रीडिंग का पार्ट नंबर 38 और पेज नंबर है किताब का 496 और हम अब पढ़ने जा रहे हैं जहाँ जो हेडिंग है वो है सूमय स्वाद वाओ मीम ऐन है और उसके ऊपर है हमज़ा सूमय राहिब का वाक़या। आइए मिलकर पढ़ते हैं। लिखा है जब लश्कर इब्न ज़ियाद सूमय राहिब के पास पहुंचा तो वहां क़याम किया कि सरों को सूमा के एक कोने में रख दिया और कैदियों को खुली जगह पर ठहराया। लश्कर अपनी ऐश व इशरत में मसरूफ़ था और अहले बैत अलैहिस्सलाम इकट्ठे बैठे अपनी गुर्बत व मज़लूमियत पर आहो बुका कर रहे थे। अबू मखनफ़ ने लिखा है कि जब तारीकी छा गई तो राहिब ने सुना कि तस्बीह व तक़दीस की आवाज़ आ रही है जो गरज की तरह जोश मार रही है और एक नूर पैदा हुआ जिसने आलम को रोशन कर दिया और उस नूर से उसके कलीसा में भी रोशनी हो गई। राहिब ने गौर से देखा तो वो नूर उस नेज़े से निकल रहा था जिस पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर सवार था और वो नूर सर से लेकर अमूद आसमान तक फैला हुआ था। राहिब ने देखा कि आसमान का दरवाज़ा खुला है और बहुत से मलाइका बाहर निकलकर ज़मीन पर आ रहे हैं। सर मुतहर के करीब आकर कहा कि अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह है, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह है। राहिब ये अजायब देख कर रोने लगा और उसे यकीन हो गया कि ये सर ऐसे शख्स का सर है कि जो ज़मीन व आसमान का हाकिम है। अपने कलीसा की छत से नीचे आया और पूछा कि इस पर मौक्किल और ज़िम्मेदार कौन है। तो खूली का बताया गया और वो इसका ज़िम्मेदार है। खूली से राहिब ने पूछा कि ये सर किस बुज़ुर्ग हस्ती का है। उसने कहा कि ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर है जिसकी माँ फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा हैं। राहिब ने कहा हाय अफसोस तुम पर फर्जंदे पैगम्बर अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दिया है और एक बदबख्त गैर नजीब इब्न ज़ियाद और यजीद की अतात में हो। हमारे नसरानी उलमा ने सच बताया है कि तुम मुसलमान अपने पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फर्जंद को कत्ल करोगे तो आसमान से खून बरसेगा। आज मुझे मालूम हुआ कि ये तो वसी पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। अब मेरी गुजारिश ये है कि ये सर मुझे दे दो और जब जाने लगो तो वापस कर दूंगा। खूली ने कहा कि मैं सर किसी को नहीं देता बल्कि ये सर यजीद को देकर इनाम हासिल करूंगा। राहिब ने कहा यजीद का जायज़ा और इनाम कितना होगा। तो खूली ने कहा कि 2000 मिसकाल अशरफियाँ। तो राहिब ने कहा मैं तुम्हें 2000 मिसकाल अशरफियाँ देता हूँ इसके एवज़ और तुम सर मुक़द्दस मुझे दे दो। फिर राहिब ने दिरहम दिखाए और दिरहम उसे दे दिए, यानी कि सर नेज़े पर था उतारा गया। और फिर क्या हुआ कि राहिब ने अपनी जान की तरह उसे संभाला और वो बो से भी देता था और रोता भी था और यही नहीं करता था बल्कि ए फर्जंदे पैगंबर खुदा की कसम इस हालत में आपको देखना मुझ पर गिरा है। काश मैं आप अलैहिस्सलाम पर जान कुर्बान कर देता। ए मौला जब नाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हो तो मेरे अखलास को वहाँ बयान करना और मेरी मुसलमानी की गवाही देना। फिर सर उन मलऊनों को वापस कर दिया और ख़ुद रोता हुआ अपने कलीसा में चला गया। राहिब के चले जाने के बाद उन मलऊनों ने दिरहमों को तकसीम किया और उनके हाथों में वो दिरहम कोयले बन गए और उन पर फिर कोयले बन गए और फिर इब्न ज़ियाद के लश्कर बहुत हैरान हुए और खूली ने कहा कि इस मामले को अब छोड़ दो
اور اس کو ظاہر نہ کرو۔ اب اگلی ہیڈنگ آ گئی، یہ واقعہ اسقلان، عین سین قاف لام الف نون، روضہ الشہداء میں ہے کہ ابن زیاد کا لشکر آل رسول علیہ السلام کو لے کر اسقلان کے قریب پہنچا تو والی اسقلان یعقوب اسقلانی تھا جو شام کے امراء میں سے تھا اور کربلا کی جنگ میں موجود تھا۔ جنگ کے بعد وہ اپنے لشکر کے ساتھ واپس اسقلان آیا۔ جب اپنے شہر کے قریب آیا تو حکم دیا کہ شہر کو آراستہ کریں اور تمام شہری فاخرہ لباس زیب تن کر کے خوشی منائیں کہ یزید کو فتح حاصل ہو گئی ہے۔ اور اس کے بعد لکھا ہے کہ انورٹڈ کاما میں کہ چنانچہ شہر کو مزین کیا گیا اور دروازوں کو آراستہ کیا گیا، چوکوں چوراہوں پر موسیقار بٹھائے گئے، ناچنے والے ناچنے میں مشغول تھے، لوگ لہو و لعب میں مصروف تھے، اوباش اور کمینے لوگوں نے رنگ رنگ کے لباس پہنے ہوئے تھے، شراب کی محفلیں سجائی گئی تھیں، گانا بجانا شروع تھا، حتیٰ کہ کربلا کے قیدیوں کو جو گریہ و زاری کی حالت میں تھے ساز و آواز کی دھنوں میں شہر میں وارد کیا گیا۔ ایک طرف خوشیوں کے شادیانے بجنے لگے اور دوسری طرف وطن سے دور مظلوم بے کس قیدیوں کا رونا اور آہوزاری تھی۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ جناب رباب سلام اللہ علیہ کے بین بلند ہوئے اور جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کی فریاد آہ و فریاد کی صدا تھی۔ ایک طرف طبل اور موسیقی کی دھن اور دوسری طرف جناب زینب سلام اللہ علیہ کے دکھی بین۔ ایک زریر نامی شیعہ جو اتفاق سے اسی شہر میں آیا ہوا تھا، اس نے شہر میں شور و غل، طبل و موسیقی اور تالیاں بجانے والوں کا ہجوم دیکھا۔ لوگ بڑے خوش قہقہے لگا کر ہنستے ہوئے گروہ در گروہ ایک طرف جا رہے تھے، طبل بج رہے تھے، ہر طرف سے مبارکباد کی آوازیں آ رہی تھیں۔ کسی نے پوچھا کہ آج شہر کے آراستہ کرنے اور اس قدر خوشیاں منانے کی وجہ کیا تھی؟ تو اہل شہر نے کہا کہ یہ تو کیا تو مسافر ہے؟ تو زریر نے کہا کہ ہاں میں مسافر ہوں اور آج ہی اس شہر میں آیا ہوں۔ اس شخص نے کہا کہ عراق میں کچھ حجازی مخالفین نے یزید کے خلاف بغاوت کی تھی، جو امرائے شام اور ابطال کوفہ نے بغاوت کو چل دی۔ ان باغیوں کے مردوں کو قتل کر دیا گیا، ان کے سروں کو جسموں سے جدا کر کے ان کے اہل بیت علیہ السلام کو قیدی کر کے یہاں لائے ہیں اور شام جانا ہے، اور یہ خوشی اور سرور کا ماحول یزید کی فتح کا جشن ہے۔ زریر نے کہا یہ بغاوت کرنے والے مسلمان تھے یا مشرک؟ اس شخص نے کہا یہ نہ مسلمان تھے اور نہ مشرک بلکہ باغی تھے جنہوں نے زمانے کے امام بریکٹ میں لکھا ہے یزید کے خلاف خروج کیا تھا۔ زریر نے کہا کہ ان باغیوں کے خروج کی وجہ کیا تھی؟ اس شخص نے جواب دیا کہ وہ خارجی کہتے تھے کہ ہم یزید سے بہتر ہیں اور یزید کہتا ہے کہ میں ان سے بہتر اور اعلیٰ ہوں۔ پھر لکھا ہے کہ خارجی کہتا تھا کہ میرا نانا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا، باپ امام علیہ السلام تھا، ماں فاطمہ سلام اللہ علیہ بنت رسول تھی، لہٰذا سلطنت و خلافت ہمارا حق ہے۔ یزید کہتا تھا تیرے بھائی حسن علیہ السلام نے خلافت کا حق ہمیں دے دیا ہے، اب تمہارا حق ختم ہو گیا ہے۔ جبکہ خارجی کہتا تھا کہ یہ میرے بھائی نے اپنے حق پر وقت کے مطابق مصالحت کی تھی، لیکن اب میں صلح نہیں کرتا۔ بالآخر وہ قتل ہو گیا اور اس کا سر شام جا رہا ہے۔ زریر نے کہا میرا جگر پانی ہو گیا، مجھے اس کا نام بتاؤ، وہ کون ہے جو مارا گیا؟ اس شخص نے کہا کہ اس کا نام حسین علیہ السلام بن علی بن ابی طالب ہے۔ زریر نے جو ہی نام حسین علیہ السلام سنا اس کی نگاہوں میں دنیا تاریک ہو گئی اور گریہ گلوگیر ہو گیا۔ وہ اس دروازے کی طرف دوڑا جس دروازے سے قیدی لائے جا رہے تھے، تو وہاں دیکھا کہ لوگوں کا اس قدر ہجوم و ازدحام ہے کہ شمار سے باہر ہے، اور پھر اس نے اچانک دیکھا کہ لہراتے ہوئے علم آئے جن کو دیکھ کر آوازیں بلند ہوئیں۔ ان کے پیچھے شہداء کے سر تھے، بوڑھے سے جوان تک، 6 ماہ سے 90 سال تک کے شہداء کے سر نیزوں پر سوار تھے۔ ان سروں کے پیچھے تھکے ہوئے قیدی پرشکستہ پرندوں کی طرح مرجھائے ہوئے بے پالان اونٹوں پر سوار تھے۔ ان قیدیوں کے آگے آگے جناب علی بن الحسین کا اونٹ تھا۔ حضرت علیہ السلام کے دونوں ہاتھوں میں زنجیریں تھیں اور پاؤں اونٹ کے پیٹ کے نیچے سے آپس میں بندھے ہوئے تھے اور وہ سر جھکائے آ رہے تھے۔ زریر آگے بڑھا اور عرض کیا کہ سیدی سلام علیکہ، سلام کہا اور سیلاب کی طرح آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت نے بھی گریہ آلود آنکھوں سے دیکھا اور درد بھرے لہجے میں فرمایا اے جوان، تو کون ہے جو ہماری غربت میں ہم پر سلام کر رہا ہے؟ تو دوسروں کی طرح مسکراتا کیوں نہیں ہے؟ زریر نے عرض کیا میں قربان جاؤں، میں آپ کو نہیں پہچانتا۔
کیونکہ میں اس شہر میں مسافر ہوں، کاش میں مر گیا ہوتا، یہاں نہ آیا ہوتا اور آپ کی یہ حالت نہ دیکھی ہوتی۔ جناب فاطمہ کی اولاد کو اس حالت غربت میں نہ دیکھتا۔ اے کاش میرے خاندان والے اور میرے دوست آج میرے ساتھ ہوتے تو تمہارا ان لوگوں سے تمہارا بدلہ ان لوگوں سے لیتے، لیکن میں کیا کروں، غریب اور تنہا ہوں، میرا کچھ چارہ نہیں چلتا کہ مسافر اور دکھی ہوں۔ پھر لکھا ہے کہ تم سے محبت کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں کہ ہماری محبت کی آگ تمہارے سینے میں بھڑک رہی ہے۔ یہ انورٹڈ کاما میں یہ جملہ لکھا ہے۔ تو زریر نے عرض کیا، یہ مولا نے کہا تھا، پھر زریر نے عرض کیا کہ میں قربان جاؤں، میری گزارش ہے کہ مجھے کوئی حکم دیں تاکہ وہ انجام دے سکوں اور اپنے دل کا بوجھ کچھ ہلکا کر سکوں۔ حضرت علیہ السلام نے فرمایا، اس شخص کے پاس جاؤ جو سروں کا موکل اور امیر ہے، اس سے التماس کرو اور اسے اس بات پر راضی کرو کہ شہداء کے سروں کو مستورات کی سواریوں سے دور لے جائیں تاکہ لوگ سروں کا نظارہ کریں اور مستورات ان کی غلیظ نظروں سے آسودہ ہو جائیں۔ نیز اولاد زہرا سلام اللہ علیہ کے پاس لوگوں کا ہجوم کم ہو جائے۔ اے جوان، اس قوم نے ہمارے اور ہمارے حرموں کے مقام کو پامال کر دیا، خدا ان پر لعنت کرے، انہوں نے ہمیں ذلیل اور رسوا کیا ہے۔ زریر نے عرض کیا کہ فوراً موکلین کے سردار کو 50 درہم دیے اور کہا کہ میری التماس ہے کہ یہ درہم لے کر سروں کو محملوں سے ذرا دور لے جاؤ تاکہ یہ کمینے لوگ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی اولاد کی طرف نہ دیکھیں۔ اس موکل نے یہ گزارش قبول کی اور سروں کو ذرا دور لے جانے کا حکم دیا۔ زریر نے پھر دوڑ کر امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، مولا کوئی اور حکم دیں۔ حضرت نے فرمایا کہ اے جوان، اگر ان بے حجاب مستورات کے لیے چادریں اور برقعے مل جائیں تو خدا تمہیں بہشتی لباس عطا کرے گا۔ زریر فوراً گیا اور ہر مستور کے لیے 2 چادریں اور امام سجاد علیہ السلام کے لیے ایک خبہ اور ایک امامہ بازار سے خریدا۔ اسی اثنا میں بازار میں فریادیں سنائی دیں کہ زریر نے دیکھا کہ شمر ذوالجوشن اپنے چند شرابی سپاہیوں کے ساتھ خوشی کے نعرے لگاتے ہوئے آیا۔ یہ سب ملعون شراب کے نشے میں مست تھے۔ اسی حالت میں شمر ملعون امام سجاد علیہ السلام کو گالیاں بک رہا تھا۔ زریر نے یہ بکواس سنی تو اس سے صبر نہ ہو سکا، اس کی غیرت ایمانی نے جوش مارا، وہ آگے آیا اور شمر کے گھوڑے کی لگام کو پکڑ کر کہا، اے بے دین لعین، اب انورٹڈ کاما میں لکھا ہے کہ اے دشمن خدا، تم یہ جانتے ہو کہ کس ہستی کا سر نوکے نیزہ پر سوار کیا ہے اور ان قیدیوں کو جانتے ہو کہ کس کی اولاد ہیں جنہیں تم نے بے پالان اونٹوں پر بٹھایا ہوا ہے۔ خدا تمہارے ہاتھوں کو قطع کرے اور آنکھوں کو اندھا کر دے۔ یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ پھر لکھا ہے، جو ہی زریر سے یہ کلام سنا تو اس بدمست شیطان نے اپنے غلاموں اور سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس شخص کو بے ادبی کی سزا دو۔ سپاہیوں نے ہر طرف سے زریر پر حملہ کر دیا اور شہر کے لوگوں نے بھی اس کو پتھر، چھڑیاں اور ڈھیلے مارے، لیکن زریر شجاع زمانہ تھا۔ اس نے ایک سپاہی سے تلوار چھین کر حملہ کر دیا اور ہر طرف سے شور و غل برپا ہو گیا، لیکن آخر سپاہی ابن زیاد اور شہر کے لوگوں نے مل کر انہیں اس قدر زخمی کر دیا کہ وہ زمین پر بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ لوگوں نے یقین کر لیا کہ وہ قتل ہو گئے ہیں، حالانکہ وہ بے ہوش تھے اور اس طرح پڑے رہے۔ جب آدھی رات کو ہوش آیا تو اپنے آپ کو ایسے پایا جیسے کسی پرندے کے پر توڑ دیے گئے ہوں۔ لرزتے لڑکھڑاتے اٹھے اور چل پڑے۔ وہاں سے کچھ فاصلے پر چند پیغمبروں کی قبریں تھیں، لوگ ان کی زیارت کو آتے جاتے تھے۔ زریر نے خود کو اس مقبرے پر پہنچایا تو وہاں دیکھا کہ ایک گروہ ہے جو ننگے سر گریباں چاک حلقہ بنا کر ماتم کر رہا ہے اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ زریر آگے بڑھا اور اس نے پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا کہ ماتم کر رہے ہو جبکہ باقی شہر والے عیش و عشرت میں خوشیاں منا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا، یہ تو خارجی خوشیاں منا رہے ہیں اور ہم اہل بیت علیہ السلام کے محب ہیں۔ اگر تم اہل بیت کے دشمنوں میں سے ہو تو دشمنوں میں جاؤ، اور اگر محبوں میں سے ہو تو آؤ ہمارے ساتھ غم و ماتم میں شریک ہو جاؤ، یعنی اگر درد مند اور دل سوختہ ہو تو ہمارے ساتھ غم مناؤ۔ زریر نے کہا، میں تو محبوں سے ہوں اور سینکڑوں ہیلے کر کے ان ظالموں سے خلاصی حاصل کی ہے۔ پھر اپنا سارا حال سنایا۔ بس
ان کے ساتھ مل کر ساری رات عزاداری کی اور روتے رہے اور اس وقت کے واقعات ایک دوسرے کو سناتے رہے، یوں جی بھر کر غربت آل احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گریہ کیا۔ یزید کو ورود اہل بیت علیہ السلام کی اطلاع۔ اب یہ ہیڈنگ ہے، یزید کو ورود اہل بیت علیہ السلام کی اطلاع۔ اس کے بارے میں لکھا ہے، لشکر ابن زیاد اسقلان سے نکل کر جلدی جلدی سفر کرتے ہوئے جب شام سے 4 فرسخ پر پہنچا تو وہاں توقف کیا اور قیام کیا اور خوشیاں منائیں کہ اب منزل مقصود کے قریب پہنچ گئے۔ یہاں سے یزید کو خط لکھا کہ ہم کوفے سے آئے ہیں، شہداء کے سروں اور اہل بیت کو قیدیوں کو لا رہے ہیں، اب تمہارے حکم کے منتظر ہیں کہ کس دن اسرا اور شہداء کے سروں کو شہر دمشق میں وارد کریں۔ خط قاصد کو دیا کہ جلدی سے اس کا جواب لے آؤ، اور خود اس مقام پر عیش و نوش میں مشغول ہو گئے۔ اب لکھا ہے کہ قاصد دمشق گیا اور یزید کے پاس پہنچا۔ یہ وہ وقت تھا کہ یزید ملعون بنی امیہ کے زعما کے ساتھ میم الف کے ساتھ میٹنگ کر رہا تھا۔ قاصد آیا، سلام کیا اور کہا کہ تمہاری آنکھیں ٹھنڈی اور روشن ہوں، تمہارا سر سلامت رہے، دشمنوں کے سر اور قیدی حاضر ہیں۔ یزید نے جب قاصد کے لفظ سنے کہ تمہاری آنکھیں روشن ہوں تو چاہا کہ لوگوں پر معاملہ مشتبہ ہو جائے اور دوسروں پر یہ ظاہر کرے کہ اس خبر سے خوش نہیں ہوا، تو کہا کہ تمہاری آنکھیں روشن ہوں۔ پھر حکم دیا کہ قاصد کو زندان میں ڈال دو۔ بعد ازاں ابن زیاد کا خط پڑھا اور تمام حرکتوں اور قباحتوں سے مطلع ہوا۔ اگرچہ باطن میں بہت خوش اور مسرور تھا، لیکن لوگوں کے سامنے انگلی دانتوں میں رکھی اور غصے کا اظہار کیا، اور بعد میں کہا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور پھر حاضرین مجلس کو ابن زیاد کا خط پڑھایا اور کہا، دیکھو مرجانہ کے بیٹے قسی القلب و بدبخت نے میری اطلاع اور اجازت کے بغیر یہ کام کر دیا۔ حاضرین نے کہا، ابن زیاد نے کوئی اچھا کام نہیں کیا، البتہ اس خط سے پہلے ابن زیاد نے ایک اور خط بھی بھیجا تھا اور یزید کو اس خط میں اپنے تمام کارناموں سے مطلع کیا تھا، لیکن یزید نے وہ پہلا خط لوگوں کی نظروں سے چھپائے رکھا۔ حالانکہ اسی خط کے جواب میں یزید نے حکم دیا تھا کہ اسرا اور شہداء کے سروں کو شام بھیجا جائے۔ بہر صورت جب یزید کو اطلاع ملی کہ اہل بیت علیہ السلام شام سے 4 فرسخ کے فاصلے پر آ گئے ہیں تو اس نے حکم دیا کہ ابن زیاد کا لشکر وہاں ہی قیام کرے اور اسرا اور دوسرے اور سروں کی حفاظت کرے تا وقت کے دوسرا حکم پہنچے۔ پھر یزید نے حکم دیا کہ اس کے لیے جواہرات سے جڑا ہوا تاج تیار کریں اور قیمتی پتھروں سے بہترین عمدہ تخت تیار کیا جائے، شہر کو مکمل طور پر آراستہ و پیراستہ اور مزین کیا جائے، شیشہ کاری کی جائے اور تمام لوگ اچھے نئے لباس پہنیں اور اپنی آرائش کریں، اور شریف کمینے، امیر و غریب، چھوٹے بڑے، غلام، نوکر، مرد، عورت، بوڑھے اور جوان سب گلی کوچوں، محلوں اور سڑکوں پر ٹولیوں کی صورت میں آمد و رفت کریں اور ایک دوسرے کو حکومت شام کی فتح کی مبارکبادیں دیں۔ جب شہر مزین ہو گیا اور شیشہ کاری کا انتظام مکمل ہو گیا تو نیز تاج و تخت تیار ہو گیا، تو اہل بیت علیہ السلام رسالت کے شہر میں وارد ہونے کا ایک دن معین کر دیا گیا اور حکم دیا گیا کہ اور تاکید بھی کی گئی کہ اس معین روز تمام اہل شہر استقبال کو نکلیں، طبل ساز اور سارنگیاں بجائیں اور پورے شہر میں جشن کا اعلان کیا جائے، تاکہ اہل حجاز جس جماعت سے ہماری مخالفت پر علم بلند کیا دوبارہ پڑھتے ہیں، تاکہ اہل حجاز جس جماعت نے ہماری مخالفت پر علم بلند کیا اور ہمیں برباد کرنے کے لیے عراق سے بغاوت کا آغاز کیا، لیکن والی کوفہ ابن زیاد نے ان باغیوں کو قتل کر دیا اور اہل بیت علیہ السلام کو قید کر کے شہداء کے سروں کے ساتھ بھیجا ہے، تو اس جماعت کا انجام دیکھنے کے لیے تمام لوگ جمع ہوں اور جشن منائیں، اور جس نے جشن نہ منایا وہ ہمارا دشمن متصور ہوگا۔ شام میں کسی ایک شخص کو حقیقت کا علم ہوگا، ورنہ 99% لوگوں کو حقیقی واقعے کا علم ہی نہ تھا کہ امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے ہیں اور خانوادہ رسالت قیدی ہیں، بلکہ کسی کے ذہن میں بھی یہ گمان نہ آیا کہ امام حسین علیہ السلام اور ان کے گھرانے پر یہ مصائب واقع ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا شام کی آبادی کی اکثریت کا یہی خیال تھا کہ ایک خارجی اور دین سے خارج شخص یزید ملعون کے ظالم و سفاک اعمال کے ہاتھوں قتل ہو گیا ہے، اس لیے لوگ خوش دل اور کامل سرور سے استقبال کو روانہ ہوئے ہیں۔
کہ ان قیدیوں نے سے اپنی برات کا اعلان کریں۔ اسی وجہ سے پورے شہر میں ہر طرف سے طبل اور ساز اور گانے بجانے کی آوازیں بلند ہو رہی تھیں اور لوگوں نے اپنے مکانوں پر رنگ رنگ کے پرچم لگائے ہوئے تھے۔ ہر راستے پر شراب کی محفلیں جمی ہوئی تھیں اور انواع و اقسام کے گلوکار گانے گا رہے تھے۔ زن و مرد اپنے بچوں کو ساتھ لے ہوئے اس معین دن گروہ در گروہ ان کے تماشے کے لیے جمع ہو رہے تھے۔ خلاصہ کلام، دروازہ شام کے اندر اور باہر لوگوں کا اس قدر ہجوم تھا کہ روز محشر کا اجتماع محسوس ہوتا تھا۔ دروازے سے باہر تمام صحرا اور بیابان زن و مرد اور بچوں سے معمور تھے۔ مردوں عورتوں کا شور و غل اور طبل اور گانے بجانے کی صدائیں اس قدر تھیں کہ آسمان کے کانوں کو بہرا کر دیا تھا۔ ہر شخص کی نظریں کوفے سے آنے والے راستے پر لگی ہوئی تھیں اور قیدیوں کے تماشا دیکھنے کے انتظار میں ایک دنیا کھڑی تھی۔ لوگ گھنٹے بلکہ لمحے شمار کر رہے تھے کہ کس وقت وہ قیدیوں کو دیکھیں گے۔ لوگوں کا شوق و ذوق اور بے اندازہ تھا کہ نیزوں پر سوار سروں اور خارجیوں کو دیکھیں کہ اچانک قیدیوں کے بے حجاب کجاوے اور سربراہانہ مستورات کے محمل نظر آنے لگے۔ ہر طرف سے شور و غل بلند ہوا۔ منادی ہر طرف سے اعلان کر رہے تھے کہ لوگوں، خارجیوں کے اہل و عیال آ گئے، خارجیوں کے سر آ گئے۔ جو ہی مخدرات عصمت اور ذریت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام تماشائیوں کو دیکھا کہ فاخرہ لباس پہنے، زینت کیے ہوئے، مسرور و خنداں چہروں کے ساتھ طبل اور نقارے بجا رہے ہیں تو بہت ہی سخت گریہ کیا۔ دوسری طرف سے ابن زیاد کے گماشتوں نے مخدرات عصمت اور بچوں کو تازیانے اور نیزے مار مار کر گریہ آہبکا میں مزید اضافہ کر دیا۔ جب اہل بیت علیہ السلام کو اہل شام کے ہجوم سے گزارا گیا تو شامی نسل حرامی نے اہل بیت علیہ السلام کو گالیاں دینا اور سب و شتم کرنا شروع کر دیا۔ اہل بیت علیہ السلام اپنی غربت اور مظلومیت پر سر جھکائے خاموش ہو کر جا رہے تھے۔ بعض عورتوں نے اپنے پریشان بالوں سے چہروں کا پردہ بنایا ہوا تھا اور بعض نے اپنی کلائیوں اور آستینوں سے چہروں کو چھپایا ہوا تھا۔ صاحبان مقاتل نے لکھا ہے کہ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے فرمایا، کوفے سے شام تک میرے بھائی کا سر نو کے نیزے پر تھا اور حضرت علیہ السلام کی آنکھیں مسلسل کھلی ہوئی تھیں اور ان کی نظر اطفال اور مستورات پر تھی۔ دیکھتے رہے، لیکن شام میں نے بھائی کے سر کو دیکھا تو آنکھیں بند ہو گئیں۔ گویا امام حسین علیہ السلام برداشت نہ کرتے تھے کہ اس قدر گانے اور ناچنے والے، شارب الخمر اور طبل بجانے والے اہل بیت علیہ السلام کے محملوں کے ارد گرد جمع ہوں۔ امام محمد باقر علیہ السلام اپنے بابا امام سجاد علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ بابا علیہ السلام نے فرمایا کہ ظالموں نے مجھے ایک بے پالان کمزور اونٹ پر بٹھایا ہوا تھا اور بابا کے سر کو نو کے نیزے پر بلند کیا ہوا تھا اور ہماری مخدرات عصمت کو بے پردہ محملوں میں پر سوار کیا ہوا تھا۔ کمینے اوباش لوگوں نے ہمیں گھیرا ہوا تھا۔ اگر ہم سے کوئی اپنی غربت اور مظلومیت پر روتا تو سر میں نیزہ مارتے تھے اور مسلسل اسی حالت میں ہم نے سفر کیا کہ حتیٰ کہ دمشق پہنچے اور وہاں منادی ندا کر رہے تھے۔ مرحوم سید لہوف میں لکھتے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام، اہل بیت رسالت سلام اللہ علیہ نے جب اہل شام سے اس قدر ازدحام اور جمعیت کو دیکھا تو جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہ نے شمر سے فرمایا کہ اے شمر، ہماری ایک بات تو مان لو۔ شمر نے کہا وہ کیا؟ بی بی نے فرمایا کہ ہمیں اس دروازے سے شہر میں لے چلو کہ جمعیت کم ہو، اور یہ بھی حکم دو کہ ان سروں کو عورتوں کے محملوں سے دور لے جاؤ تاکہ لوگ ان سروں کا تماشا دیکھیں اور ہم ان کی نظروں سے محفوظ رہ سکیں۔ لیکن حرامزادے نے کہا کہ سروں کو عورتوں کے محملوں کے درمیان لے کر چلیں تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ مستورات کا تماشا دیکھیں۔ اب ایک شعر لکھا ہے کہ عمر بھر سید سے سجاد رہے محو بکا، جس نے جس وقت بھی دیکھا انہیں روتا دیکھا۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے سہل بن سعید کی اہل بیت علیہ السلام سے ملاقات۔ لکھا ہے منتخب التواریخ میں سہل بن سعید شہر یہ تھوڑا سا نام مٹا ہوا ہے، ان سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں اپنے شہر زور سے، نام ہے شہر زیواورے، بیت المقدس کی زیارت کی خاطر آیا۔ جب شام میں پہنچا تو شہر میں بہت شور و غل تھا۔ شہر کے تمام دروازے کھلے تھے، دکانیں بند تھیں، شہر کی صفائی کی گئی تھی اور مزین کیا ہوا تھا، اور لوگ گروہ در گروہ فاخرہ لباس پہن کر کوچوں اور بازاروں میں شاداں و فرحان ایک دوسرے کو مبارک دے رہے تھے۔ میں نے ایک شامی سے پوچھا کہ آج کیا بات ہے؟ شامی بولا کیا تو مسافر ہے؟ سہل نے کہا کہ ہاں، آج ہی اس شہر میں آیا ہوں۔
شامی بولا لوگوں میں خوشی اس لیے ہے کہ یزید کو عراق میں ایک خارجی پر فتح حاصل ہوئی ہے۔ سہل نے کہا اس خارجی کا کیا نام تھا؟ شامی بولا حسین بن علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ سہل نے کہا وہ حسین علیہ السلام جس کی ماں فاطمہ زہرا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے؟ شامی بولا ہاں وہی حسین علیہ السلام۔ تو سہل نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ خوشی دختر پیغمبر کے فرزند کے قتل پر ہے، کیا اس کا قتل ہو جانا کافی نہ تھا کہ اب اسے خارجی کہا جا رہا ہے؟ شامی بولا اے شخص اس قسم کے بول مت بولو اور اپنی جان پر رحم کرو، کیونکہ اگر کوئی شخص حسین علیہ السلام کا نام محبت سے لے تو یہ لوگ اسے قتل کر دیتے ہیں۔ سہل کہتے ہیں کہ میں نے زبان بند کی اور سانس بھی بند کر لیے اور سر جھکا کر روتا ہوا دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ وہاں دیکھا تو کثیر تعداد میں پرچم داخل ہوئے، ان کے پیچھے طبال اور بینڈ باجے والے تھے اور لوگ آگے بڑھتے تھے تاکہ سر مطہر کو نزدیک سے تماشا کریں۔ شور و غل زیادہ ہوتا جاتا تھا اور لوگوں کا مزاج و سرور بھی بڑھتا جاتا تھا۔ اچانک میں نے امام حسین علیہ السلام کے سر پر نور کو دیکھا کہ لبوں اور دہن مبارک سے نور ساطع تھا، بلکہ مجھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ دکھائی دیا۔ سہل کہتے ہیں کہ جب عباس علمدار قمر بنی ہاشم کا سر نو کے نیزے پر تھا اور چہرہ ایسے تر و تازہ تھا گویا مبارک لبوں پر مسکراہٹ ہے، جبکہ لبوں پر مسکراہٹ ہے۔ پھر لکھا ہے کہ امام حسین کا مصیبت والا سر مطہر اور نورانی عظمت والا چہرہ چمکتا تھا اور ریش مبارک گول تھی اور داڑھی کے کچھ بال سفید تھے اور خضاب آثار نمایاں تھے۔ آنکھوں کی سیاہی سے آسمان کی طرف نظر کیے ہوئے خوبصورت ابرو، کشادہ پیشانی اور خوبصورت لب اور لبوں کی نورانی چمک، اور ہوا داڑھی کو کبھی دائیں کرتی تھی اور کبھی بائیں، گویا صورت علی علیہ السلام اور نقش رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو کے نیزہ پر سوار تھے۔ عمر بن منظر ہمدانی نے نیزہ اٹھایا ہوا تھا۔ اب لکھا ہے صاحب منتخب لکھتے ہیں کہ سہل نے کہا کہ جب سر مطہر کو اس انداز میں دیکھا تو میں برداشت نہ کر سکا اور دونوں ہاتھوں سے منہ پیٹنا شروع کر دیا، گریبان چاک کیا اور نالہ و فریاد بلند کی، ہائے افسوس کہ ریش آلود ہے اور بدن کربلا میں بے کفن و دفن پڑا ہے۔ ہائے رسول اللہ آپ کہاں ہیں؟ اپنے بیٹے کے سر کی حالت تو دیکھیں، آپ کی بیٹیوں کو بے حجاب محملوں پر بٹھا کر مجمع عام میں بازاروں میں پھرایا جا رہا ہے، ان کے سروں پر چادریں نہیں ہیں، تماشائیوں کا ہجوم ہے۔ یا علی آپ علیہ السلام کہاں ہیں؟ آپ کے بدر و حنین کے بدلے لیے جا رہے ہیں۔ اور پھر میں نے ایسا دردناک گریہ کیا کہ جو لوگ میرے ساتھ کھڑے تھے وہ بھی رونے لگے، لیکن اس قدر ہجوم تھا کہ کوئی میری طرف متوجہ نہ تھا اور لوگ جشن منا رہے تھے۔ سہل کہتے ہیں کہ سروں کے گزرنے کے بعد میں نے دیکھا کہ قیدیوں کا قافلہ آیا اور مستورات بے حجاب محملوں پر سوار تھیں۔ کوئی بی بی کہتی تھی واہ سیدہ واہ آخا، اسی طریقے سے کوئی کہتی تھی واہ علیہ اور واہ محمدہ، اور کوئی کہتی تھی ہائے میرے مظلوم بابا۔ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بیٹیوں کو یہود و نصارہ کے قیدیوں کی طرح قید کیا ہوا ہے۔ کوئی بی بی فرماتی ہے اے نانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر سے باہر آ کر ہماری حالت دیکھیں، ہمارے سروں پر چادریں نہیں ہیں۔ جب جناب ام کلثوم اور جناب زینب کبریٰ کا محمل گزرا تو میں ان کے محمل کے قریب گیا اور محمل کے پائے کو پکڑ کر کہا السلام علیکم یا رسول اہل بیت محمد ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بی بی نے سلام کا جواب دیا اور پوچھا اے عبد خدا تو کون ہے کہ اس شہر میں ہمیں سلام کر رہا ہے؟ یہاں کے لوگ تو ہمیں دشنام کرتے اور گالیاں بکتے ہیں۔ میں نے عرض کیا بی بی میں سہل شہر زوری ہوں اور تمہارے نانا کا صحابی ہوں۔ جب بی بی کو معلوم ہوا کہ ان کے محبوں میں سے ہوں تو فرمایا اے سہل تو نے دیکھا ہے کہ امت نے ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ ہمارے جوانوں کو قتل کر دیا ہے، ہمیں قیدی بنا لیا ہے اور جیسے کنیزوں اور غلاموں کو قیدی کیا جاتا ہے، اور ہمیں بے حجاب محملوں پر سوار کیا گیا ہے۔ میں نے عرض کیا بی بی اس موقع پر کوئی حکم ہے تو اطاعت کروں؟ بی بی نے فرمایا کہ اس محمل کھینچنے والے سے کہہ دو کہ ہمارے محملوں کو پیچھے رکھے اور شہداء کے سروں کو آگے آگے لے جائیں تاکہ لوگ سروں کا تماشا دیکھیں اور ہم پر نظر نہ ڈالیں۔ میں نے امام حسین علیہ السلام کے نیزے دار سے گزارش کی کہ سروں کو آگے لے جاؤ تو اس نے میری بات نہ مانی اور مجھے گالیاں دینا شروع کر دیں۔ اچھا اب لکھا ہے کہ یہ بھی مذکور ہے کہ ایک نصرانی نے جب امام حسین علیہ السلام کے سر سے یہ آیت سنی تو مسلمان ہو گیا۔ آیت یہ ہے وَلَا
تہو سبن اللہ غافلاً امن یا عمل الظالمون۔ اس تازہ مسلمان نے کے پاس تلوار تھی اور وہ شامیوں پر حملہ آور ہوا اور گریہ زاری کرتے ہوئے چند ملاحین کو واصل جہنم اور کچھ کو زخمی کیا۔ وہ کہتا تھا ظالموں، کیا یہی اجر رسالت ہے؟ یزیدیوں نے اسے گرفتار کر لیا اور اونٹوں کے نیچے روند کر اسے قتل کر دیا۔ شامی اسے قتل کر کے خوش ہو رہے تھے کہ ام کلثوم نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ عرض کیا گیا کہ ایک نصرانی آپ کی حالت دیکھ کر مسلمان ہو گیا اور اس نے کلمہ شہادت پڑھ کر شامیوں پر حملہ کر دیا اور خود بھی مسلمان ہو گیا۔ اس پر بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے رو کر کہا کہ نصرانی دین اسلام کی حمایت کرتے ہیں اور امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اولاد پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرتے ہیں اور ان کے عیال کو قید کرتے ہیں۔ پھر فرمایا یا رسول اللہ، نصرانی ہماری اس حالت کو برداشت نہ کر سکا اور ہماری حمایت میں شہید ہو گیا۔ ہم آپ کی بیٹیاں ہیں جو بے چادر ہیں، بچیاں یتیم ہو گئی ہیں، عورتیں بیوہ ہو گئی ہیں اور سب ماتم کنا ہیں، جبکہ کوئی بھی ہمارا مددگار نہیں ہے۔ کاش آپ ہماری اس حالت کو دیکھتے۔ اور اب اس کے بعد اگلی ہیڈنگ ہے کہ ورود شام کے وقت اسرا کی تربیت، الف سین رے الف حمزہ، اسرا کی ترتیب، ورود شام کے وقت اسرا کی ترتیب۔ پہلے شعر لکھا ہوا ہے ایک کہ توق ہاتھوں سے سنبھالے جو پسر روتا ہے، پیار سے حضرت شبیر کا سر روتا ہے۔ لکھا ہے مقتل ابو مخنف میں ہے کہ شہداء کے سروں کو خزران کے دروازے سے داخل کیا گیا۔ سہل کہتے ہیں کہ میں خود دیکھ رہا تھا کہ 99 پرچم وارد شہر ہوئے، پھر شہداء کے سر اور بعد میں اسرا وارد کیے گئے۔ سروں میں سے امام حسین علیہ السلام کے سر کو بلند نیزے پر سوار کیا ہوا تھا اور وہ نیزہ خولی کے ہاتھ میں تھا اور وہ بلند آواز سے کہتا تھا کہ میں وہ شخص ہوں جس نے یزید کے دشمنوں کو قتل کیا اور ان کو خاک و خون میں غلطاں کر دیا۔ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے آنسو بہاتے ہوئے فرمایا، اے دشمن خدا، اس ہستی کے قتل کرنے پر فخر کرتا ہے جس کے گہوارے کو جبرائیل علیہ السلام جلاتے تھے، جسے میکائیل علیہ السلام لوریاں دیتے اور جس کے لیے اسرافیل علیہ السلام بستر بچھاتے تھے، جس کا نام عرش الہی پر مکتوب ہے، جس کے نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ماں فاطمہ زہرا ہیں اور جس کے باپ مشرکین کے قاتل علی بن ابی طالب علیہ السلام ہیں۔ خولی نے کہا کہ اے ام کلثوم، بے شک آپ ایک شجاع کی بیٹی اور خود بھی بہادر ہیں۔ سہل کہتے ہیں کہ میں نے جوانوں کے سر شمار کیے تو وہ 18 سر تھے۔ پہلے امام حسین علیہ السلام کا سر تھا، ان کے بعد حضرت علی اکبر کا سر، اس کے بعد حضرت عباس علیہ السلام کا سر اور ان کا نیزہ قشعم جافی، قاف شین عین میم قشعم جافی نے اٹھایا ہوا تھا اور وہ اسی طرح ترتیب وار سروں کو لا رہے تھے اور آگے لے جا رہے تھے۔ جناب سہل کہتے ہیں کہ ان سروں کے بعد اسرائے اہل بیت علیہ السلام لائے گئے۔ ان قیدیوں میں سب سے پہلے امام سجاد علیہ السلام تھے جو تھکے ماندے بغیر پالان کے اونٹوں پر سوار تھے اور ان کے پیچھے ایک مخدرہ بی بی اونٹ پر سوار تھیں جو یہ کہہ کر ماتم کر رہی تھیں کہ واہ ابتا و محمدہ و علیہ و احسن و حسینہ عباسہ و حمزہ، اور اپنی غربت اور حالت پر گریہ کر رہی ہیں۔ میں نے دیکھا تو اچانک مجھے جھڑک کر فرمایا، کیا تمہیں حیا نہیں آتی کہ حرم میں پیغمبر علیہ السلام کو بار بار نظریں اٹھا کر دیکھ رہا ہے؟ میں نے عرض کیا، اے محترمہ خاتون، میری آنکھیں اندھی ہو جائیں اگر میری نگاہیں مشکوک ہوں۔ بی بی نے فرمایا، تو کون ہے؟ میں نے عرض کیا کہ میں سہل بن سعد شہرزوری ہوں اور آپ علیہ السلام کے محبوں اور غلاموں میں سے ہوں۔ پھر میں نے امام سجاد علیہ السلام سے عرض کیا کہ کیا میں آپ علیہ السلام کے موالیوں اور شیعوں میں سے ہوں؟ کاش میں بھی کربلا میں ہوتا اور جان قربان کرتا، بس اگر آپ کوئی اب حکم صادر فرمائیں تو اطاعت کے لیے موجود ہوں۔ امام نے پوچھا کہ کیا تمہارے پاس کوئی درہم و دینار ہیں؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں، 1000 درہم موجود ہیں۔ حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ ان درہموں میں سے کچھ رقم سر اٹھانے والے کو دو اور اس سے گزارش کرو کہ سروں کو محملوں سے دور کر دیں اور تاکہ محرم لوگ مستورات کا اس قدر زیادہ تماشا نہ کر سکیں۔ میں نے عرض کیا کہ بسم اللہ اور فوراً اس بردار کے پاس گیا اور اسے کچھ درہم دے کر گزارش کی کہ سروں کو محمل سے ذرا دور لے جا تاکہ تماشائی ان سروں کو دیکھیں، اور اس نے قبول کیا اور سروں کو آگے لے گیا۔ میں واپس امام سجاد علیہ السلام کے پاس آیا۔ امام علیہ السلام نے مجھے دعا دی اور ایک دکھی بیان کیا جس کا مفہوم یہ تھا کہ کاش میں مر جاتا اور میں اسے نہ دیکھتا اور یہ مجھے اس حالت میں قیدی نہ دیکھتا۔
تو یہاں پر ہم نے پیج نمبر 508 پر اپنی اس ریڈنگ کو مکمل کر لیا ہے. تو اس کے بعد جو مزید ہے بوڑھے شامی کی توبہ اور بہت سے واقعات ہیں وہ ہم انشاءاللہ اگلی نشست میں پڑھیں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ. فی امان